कौन थे सैयदना सुलेमान फारसी? क्या हकीकत है बागे सैयदना सुलेमान फारसी की? कहाँ से आए थे सैयदना सुलेमान फारसी? क्यों मोहब्बत थी सैयदना सुलेमान फारसी को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस से इतनी? इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, बेशक अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। अस्सलाम वालेकुम, मैं फैज़ान अहमद मदीना मुनव्वरा से एक और ज़ियारत के साथ आप लोगों के साथ हाज़िर हूँ। कौन थे सैयदना सुलेमान फ़ारसी? क्या ताल्लुक़ था इनका नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस से, और इनको क्यों सुलेमान फ़ारसी कहा जाता था? जानते हैं आज की इस वीडियो में। सैयदना सुलेमान फ़ारसी को सुलेमान फ़ारसी इसलिए कहा जाता था कि ये ईरान से फ़ारस के इलाके से थे। तो नबी अकरम की तलाश में, हक़ की तलाश में ये मदीना मुनव्वरा पहुँचे थे ग़ुलाम बनकर। सैयदना सुलेमान फ़ारसी को सुलेमान फ़ारसी क्यों कहा जाता था? वो ईरान के इलाके फ़ारस के रहने वाले थे और मुख्तलिफ़ किस्म की मुश्किलों से लड़ते भुगतते हुए मदीना मुनव्वरा पहुँचे थे। चलिए इस आज के व्लॉग में, आज की वीडियो में शॉर्ट्स आपको सैयदना सुलेमान फ़ारसी के बारे में और उनके एक बाग के बारे में बताते हैं जो कि डायरेक्ट उसकी तारीख़ उनसे मुंसलिक है। सैयदना सुलेमान फ़ारसी रहमतुल्लाह अलैह रज़ी अल्लाह ताला अन्हा सहाबी रसूल थे। वो हक़ की तलाश में निकले थे अपने मुल्क ईरान से, फ़ारस से। तो सबसे पहले वो पहुँचे मुल्क शाम में और वहाँ जाकर ईसाईयत का मज़हब अपनाया और एक ईसाई पादरी की खिदमत में लग गए। वो उस पादरी के पास काफ़ी अरसा रहे और उस पादरी का आखिरी वक़्त आया तो उससे पूछा कि तुम तो अब जा रहे हो, लेकिन मैं जिस चीज़ की तलाश में हूँ वो मुझे कहाँ से मिलेगी? उसने एक और जगह भेज दिया, वहाँ पर भी कुछ अरसा उसकी खिदमत की। उस आदमी का भी वक़्त आया, उस पादरी का भी वक़्त आया तो उससे भी यही सवाल किया। उसने फिर एक तीसरे के पास भेजा तो उस शख्स ने अपने आखिरी वक़्त में बताया कि सुलेमान, तुम जिस चीज़ की तलाश में हो वो तुम्हें यहाँ नहीं, वो अरब के खित्ते में जनूब की तरफ कुरैश के कबीले में वो शख्स आएगा और वो इब्राहीम की नस्ल में से होगा और वो नबी आखिर ज़मां होगा। उसकी 3 निशानियाँ होंगी। पहली निशानी ये कि वो उसको कोई जब सदका देगा तो वो कबूल नहीं करेगा, और दूसरी निशानी ये कि उसको जब कोई हदिया देगा वो उसको रख लेगा और उसको खा भी लेगा, इस्तेमाल भी कर लेगा। और तीसरी निशानी ये कि उसके दोनों शानों के दरमियान, उसके दोनों कंधों के दरमियान मोहर नबूवत होगी। ये उसकी 3 निशानियां हैं और वही हक है। बस फिर बढ़ गई तड़प और जज्बा बढ़ गया हक को पाने का, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने का। तो उसने ये भी बताया कि वो ज़माना भी करीब है अभी, कि वो नबी इस दुनिया में आने वाले हैं। तो यूं सफ़र इश्क की एक नई दास्तान शुरू हुई। आप मुल्क शाम से वहाँ से निकले और एक तजारती काफ़िले के साथ बिक कर, ग़ुलाम बनकर मदीना मुनव्वरा की तरफ सफ़र शुरू किया। तो जब वो तजारती काफ़िला मदीना मुनव्वरा पहुँचा, यस्रब पहुँचा, तो उन्होंने आपको बेच दिया एक और यहूदी के पास। उस यहूदी ने आपको ख़रीद लिया और लगा दिया अपने बागात की रखवाली के ऊपर। आप दिन रात काम करते थे उस बाग में, लेकिन जो जुस्तजू थी, तड़प थी, वो ख़त्म नहीं होती थी। इसी तरह फिर वो गम का बादल, वो दुख की दास्तां ख़त्म होनी थी तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस हिजरत करके मदीना मुनव्वरा आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदीना आने की जब खबर मिली तो आप खुशी से एक दफ़ा झूम उठे, लेकिन मजबूर थे, ग़ुलाम थे, आसानी से निकलना, आसानी से मिलना था नहीं। तो इस वजह से एक दिन अपने मालिक से कुछ खजूरें लीं और इजाज़त ली वहाँ से निकलने के लिए। तो निकले
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور آپ کو وہ کھجوریں دیں اور آپ نے پوچھا کہ یہ کیا ہے، تو بتایا کہ صدقہ ہے۔ تو آپ نے کہا نہیں، یہ لے جاؤ اور لوگوں میں بانٹ دو۔ آپ نے قبول نہیں کیا۔ اس طرح وہ ایک نشانی پوری ہوئی اور دل میں ایک اور لہر دوڑی۔ کچھ عرصہ بعد پھر اپنے مالک سے کھجوریں لیں اور وہ کھجوریں لے کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور وہ کھجوریں پیش کیں۔ تو آپ نے پوچھا کیا ہے یہ، تو بتایا کہ یہ ہدیہ ہے، تحفہ لے کے آیا ہوں آپ کے لیے۔ آپ نے رکھ لیا، خود بھی کھائیں کھجوریں اور صحابہ کو بھی دیں۔ تو اس طرح وہ دوسری نشانی بھی پوری ہوئی۔ تو اسی طرح تیسری نشانی کو دیکھنے کے لیے کبھی دائیں کبھی بائیں، کبھی اس طرف کبھی اس طرف دیکھ رہے تھے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ چل گیا۔ آپ نے اپنی چادر مبارک ہٹائی اور حضرت سلیمان فارسی رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھی مہر نبوت اور لپٹ گئے اور وہیں پر کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے۔ یہ تھا احوال سیدنا سلمان فارسی کا، فارس سے لے کے، ایران سے لے کے مدینہ تک کا۔ اس کے بعد کی زندگی آپ کی بہت خوبصورت ہے، اس کا بھی کچھ آپ کو بتاتے ہیں۔ سیدنا سلیمان فارسی کے باغ کا واقعہ کیا ہے؟ ابھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، دین حق کو اور اللہ تعالیٰ کی ذات کو تو پا لیا تھا، لیکن باقی کچھ مشکلات تھیں کہ وہ جو ان کا مالک یہودی تھا وہ ان کو آزاد نہیں کر رہا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ سے بولا کہ اس سے بات کرو، لیکن جب سیدنا سلیمان فارسی اس سے بات کر کے واپس آئے تو آپ بہت مایوس تھے۔ اس یہودی نے آپ سے آزادی کی بہت باری قیمت مانگ لی تھی۔ اس نے آپ کو کہا کہ 300 کھجوریں لگاؤ اور ان کی دیکھ بھال کرو تب تک کہ جب تک وہ پھل دینے کے قابل نہ ہو جائیں، اور ساتھ میں 40 دینار 40 اشرفیاں سونے کی لوں گا اور تمہیں آزاد کر دوں گا۔ بہت مایوسی کے عالم میں وہاں سے نکلے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آگاہ کیا اس کی اس شرط سے۔ تو آپ نے کہا کہ یہ شرطیں اس کی قبول کر لو اور اس کے ساتھ لکھ لو معاملے کو۔ جب وہ شرطیں قبول کر لیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات نے سب صحابہ کو بولا کہ اپنے بھائی کی مدد کرو۔ تھوڑے ہی دیر میں وہ کھجوریں 300 پوری ہو گئیں۔ کچھ صحابی 2 4 6 8 10 ایسے کر کے وہ درخت لے کر آئے اور وہ کھجوریں پوری ہو گئیں۔ آپ کو بتایا گیا کہ یہ کھجوریں پوری ہو گئی ہیں، تو آپ نے کہا کہ سلیمان زمین کو ہموار کرو اور کھجوروں کے درخت لگانے نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس خود پہنچے اس جگہ پر اور وہ کھجوریں لگائیں، ان کو پانی لگایا اور وہ دیکھتے ہی دیکھتے بڑی ہونی شروع ہو گئیں۔ اس طرح اس یہودی کی پہلی شرط پوری ہوئی اور وہ کھجوریں تھوڑے ہی عرصے میں پھل دینے کے قابل ہو گئیں، اور باقی تھا معاملہ اشرفیوں کا۔ اور بعد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سونے کا ایک پیس، ایک ٹکڑا دیا کہ سلیمان جاؤ اپنے مالک کو دو اور اس سے آزادی حاصل کرو۔ تو وہ سونے کا ٹکڑا کم تھا جتنی کہ وہ اشرفیاں تھیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ اس کو دو جا کے، اللہ اس میں برکت دے گا، اللہ اس کو پورا کرے گا۔ تو وہ لے کر گئے اور اس کو ادا کیا اور وہاں سے آزادی ملی۔ اس طرح سیدنا سلیمان فارسی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدمت گزار صحابہ میں سے بن گئے۔ اور یہ وہ باغ ہے جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات نے اپنے ہاتھوں سے لگایا تھا۔ یہ جو درخت ہیں یہ وہ درخت نہیں لیکن انہی کی ہی نسل ہے۔ یہ جو درخت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس نے اپنے ہاتھوں سے لگائے تھے، اور یہ مقام بھی وہی ہے۔ یہ باغ بہت بڑا تھا لیکن ابھی مختلف گورنمنٹ کے پروجیکٹس کی وجہ سے کاٹ کر اس کو چھوٹا کر دیا گیا۔ سلیمان فارسی سے حضرت سلیمان فارسی اور حضرت سلیمان فارسی سے سیدنا سلیمان فارسی تک کا سفر کیسے طے ہوا، یہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ غزوہ بدر میں اور غزوہ احد میں آپ شریک نہیں ہو سکے تھے کیونکہ آپ غلام تھے تب اس یہودی کے پاس۔ بعد ازاں جب غزوہ خندق کی باری آئی تو خندق کا جو سسٹم تھا، خندق نکالنے کا جو نظام تھا، وہ بھی سیدنا سلمان فارسی نے بتایا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ اسی طرح بعد میں گروپ بندی کی گئی انصار میں اور مہاجرین میں۔ 10 لوگوں کی گروپ بندی تھی، 10 انصاری اور 10 مہاجر اکٹھے ہو کر وہ خندق نکالنی تھی۔ میں نے سوچا آپ کے ساتھ باغ کی یہ بھی خوبصورتی شیئر کی جائے۔
اس خندق کو نکالنے کے لیے جب گروپ بندی کی گئی تو انصاری اور مہاجرین آپس میں جھگڑا کر رہے تھے کہ حضرت سلیمان فارسی ہمارے ساتھ ہوں گے، لیکن جو انصاری تھے وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں، آپ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدینہ آنے سے پہلے کے سلیمان فارسی یہاں ہیں، تو اس وجہ سے وہ مدنی ہیں، وہ ہمارے ساتھ ہوں گے۔ لیکن جو مہاجرین تھے وہ کہتے تھے نہیں، سلیمان فارسی ہمارے ساتھ ہوں گے۔ اس معاملے کو، اس قصے کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس نے کلیئر کیا، اور آپ نے بولا کہ یہ جو سلیمان ہے یہ مجھ میں سے ہے، میری اہل بیت میں سے ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ایسے حضرت سلیمان فارسی سیدنا سلیمان فارسی ہو گئے، آپ کا مرتبہ صحابہ کرام میں اور اہل مدینہ میں اور بڑھ گیا، اور لوگ آپ کی بہت زیادہ عزت کرنے لگے۔ ابھی آپ کو دکھاتے ہیں کہ اس جگہ پر جو کنواں تھا جو اس باغ کو سیراب کرتا تھا، جس سے اس کو پانی لگایا جاتا تھا، اس کنویں کا نام بیر فقیر ہے، حضرت سلیمان فارسی کے باغ سے منسوب ہے، اور اسی کنویں کے پانی سے باغ کو سیراب کیا جاتا تھا۔ جی تو یہ وہ سسٹم لگا ہوا ہے بلدیہ کا جو کہ اس باغ کو پانی دے رہا ہے، فیڈ کر رہا ہے۔ وہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹیوب ویل چل رہا ہے، وہ پانی یہاں سے جا رہا ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ پانی وہی اسی کنویں کا لگ رہا ہے جو کہ کنواں اس باغ میں موجود تھا، وہ کنواں ابھی اس باغ کی باؤنڈری سے باہر ہے۔ اسی باغ میں اس ٹیوب ویل کے سامنے کھجوروں کی دکان بھی ہے۔ السلام علیکم بھائی جان۔ وعلیکم السلام۔ جی بھائی جان کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ کا شکر ہے، آپ بتائیں۔ یہ جو کھجوریں ہیں یہ اسی باغ کی ہیں، سلمان فارسی کے باغ کی ہی؟ ہاں جی، یہ جو آپ کے سامنے پڑی ہوئی ہیں؟ جی۔ صحیح ہو گیا۔ تو کیا کیا پرائس ہے اور کیا نام ہے؟ یہ تو شاید اجوا لگ رہی ہے۔ یہ اجوا عالیہ ہے۔ اور یہ والی؟ یہ ہے سگئی۔ سگئی۔ وہ امبر ہے۔ اوکے۔ اور یہ کلمی ہے۔ یہ والی؟ جی۔ یہ والی کلمی کافی نرم کھجور ہے یار یہ۔ سافٹ میں بھی۔ صحیح ہو گیا۔ اور یہ جو خشک ادھر پڑی ہے یہ کون سی ہے؟ یہ سگئی ہے۔ اوکے۔ بغیر بیج والی۔ اس کے اندر گٹلی نہیں ہے؟ ہاں جی۔ صحیح ہو گیا۔ تو ان کے پرائس ریزنیبل ہیں یا؟ نہیں، آپ کو بتا رہے ہیں پرائس کی۔ یہ 50 کا کلو ہے۔ اوکے۔ یہ 35 کا کلو ہے۔ اوکے۔ اور یہ 60,000 کلو ہے۔ صحیح ہے۔ باقی یہ پورے 40,000 کلو۔ ماشاء اللہ تبارک اللہ۔ ابھی ہمیں کون سی دے رہے ہیں آپ؟ آپ کو جو اچھی لگے دیکھ لیں۔ اجوا میں تو شفا ہے۔ اجوا میں تو شفا ہے، لیکن مجھے یہ اچھی لگ رہی ہے۔ جی تو دوستو یہ تھی آج کی زیارت، آج کی ویڈیو۔ اگر آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور ہمارا حوصلہ بڑھانے کے لیے کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔